अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। इससे पहले कि आज हमारे स्टूडियोज़ में कौन सी शख्सियत मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाया जाए, आपसे दरख्वास्त करनी थी कि कसौटी डिजिटल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले दिनों में हमारी जो ताज़ा तरीन वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल हसन गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आप तशरीफ़ लाए। मुख्तसर सा तारुफ तो मैं ये करा दूं कि हेल्थ साइंसेस का शोबा और फिर उसके बाद वाइस चांसलर के ओहदे पर आपकी तैनाती और फिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 3 सिविल अवार्ड्स आपने हासिल किए, सितारा इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ और फिर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी। तो मैं समझता हूँ कि इसी से ज़ाहिर तो होता है कि जिस तरह आपने मुल्क को कौम के लिए खिदमत अंजाम थी, बिलाशुबा उस पर हम सबको फ़ख्र है। शुक्रिया मलिक साहब, इसे बुलाइए। हाँ सर, पूछना ये था कि मौजूदा आजकल के हालात में निसाब एक होने की बात हो रही है, क्या आप समझते हैं कि इससे हमारे निज़ाम तालीम में बेहतरी आएगी? यकीनन इसमें बेहतरी आएगी, क्योंकि इसमें जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली तबकाती निज़ाम बन चुका है, 3 पैरेलल सिस्टम जो हैं वो बन चुके हैं। एक वो जो है मीडियम इंग्लिश मीडियम है, दे प्राउड टू बी, वो एक डिफरेंट एलीट क्लास है। दूसरा हमारे हम जैसे स्कूलों जैसे लोग पढ़े हैं अपना वो हैं, और तीसरा मदरसा का जो कंपोनेंट है। ये 3 पैरेलल सिस्टम जो हैं, ये 3 क्लासेस जो हैं एक ही मुल्क के अंदर रहते हुए, इसके बड़े इश्यूज़ हैं, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। लेकिन हम जब भी हम सुनते थे, जैसे भी आपने ख़ुद फरमाया कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग यही कहा करते थे, हम तो टाट वाले स्कूल पे पढ़े और हम जनाब मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज हुए। अगरचे जो एलीट क्लास थी उनकी तादाद भी सिविल सर्विस में या मुख्तलिफ़ जगहों पे हुआ करती थी, बट तालीम का मयार क्या बेहतर हुआ करता था उस वक़्त? मैं ख़ुद टाट वाले स्कूल का पढ़ा लिखा हूँ, तो आज इस स्टेज तक पहुंचा हूं, तो इसका मतलब ये है कि उस वक़्त निज़ाम जो था, जो टीचिंग का जो स्टैंडर्ड था वो डिफरेंट था। उस वक़्त जो हमारे उस्ताद जो थे उनका जो एक अदर दैन वो अपनी मेहनत के साथ पढ़ाते थे, उनका जो अपना एक किरदार होता था वो एक डिफरेंट था, जो आज के ज़माने में नहीं पाया जाता। मैंने सारी ज़िंदगी में प्राइमरी स्कूल से लेके PhD तक एडिशनल ट्यूशन नहीं पढ़ी। मेरे बच्चे, मैं कराची में 30 साल से वहाँ पे हूँ, आगा खान यूनिवर्सिटी में 30 साल से वहाँ पे हूँ। हाईएस्ट बहुत ज़्यादा फ़ीस देने के बावजूद, कराची का पाकिस्तान का सबसे बेस्ट स्कूल, उसमें दाखिल होने के बावजूद आने के बाद ट्यूशन्स पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इतने टॉप लेवल के जो स्कूल हैं उनमें भी स्कूल में वो इतनी एजुकेशन नहीं जितनी फिर भी उनको अपने आफ्टर आवर्स में ट्यूशन में पढ़नी पड़ती है, जो कि हमने कभी नहीं पढ़ी थी। सर कमी कहाँ पे है? क्या तलबा जो हैं उनकी तवज्जो बट गई सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के आने के बाद, या फिर उस्तादों का वो जो जज्बा और वो जो शौक़ हुआ करता था पढ़ाने का वो ख़त्म हो गया? दोनों चीज़ें हैं। वो उस्ताद इस मुआशरे से ही पैदा होते हैं, तो जैसे मुआशरती इक़्तिदार वक्त के साथ साथ बदली हैं, वो उस्ताद भी बदल गए। हमारे उस्ताद वो थे, हमें आफ्टर आवर्स में शाम के वक़्त, मैं प्राइमरी स्कूल में जब था तो चंद सिलेक्टेड लोग उन्होंने सेलेक्ट किए थे, उनको वजीफ़े के लिए तैयार करते थे। शाम को टीचर के हमें पढ़ाया करते थे अपने घर में, उन्हीं के घर खाना खाना, उन्हीं के घर सो जाना, कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं। और वो हमारे पेरेंट्स के बराबर होते, जितना मर्जी जितना भी बच्चे को मारें, किसी ज़रूरत नहीं थी कि उस उस्ताद के बारे में कोई कंप्लेंट करते। तो ये रिलेशनशिप था उस वक़्त टीचर का, जैसे आपके वालिदैन का होता है। तो वो चीज़ें जो थी वो वक़्त था, अगर मुआशरे के अंदर कोई पता चलता था कि करप्शन है या ये रिश्वत लेता है, सोसाइटी उसको डिस्कार्ड कर देती थी। वो रिच होता था रिश्वत लेने के नाते, लेकिन सोसाइटी उसको, लोग कहते थे कि मेरा भाई बहन नहीं है, ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, मतलब डिस्कार्ड करते थे। दोज आर द वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ आर चेंज्ड। अगर आपके पास पैसा है, इर्रिस्पेक्टिव वो कहाँ से आता है, आपने मुल्क का पैसा लूटा हुआ, स्टिल यू एंजॉय रिस्पेक्ट। तो फिर तो वज़ीर आज़म इमरान खान बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि तबकाती निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक निज़ाम हो। एब्सोल्युटली, मैं इसकी फुल सपोर्ट में हूँ। एक निज़ाम होगा। वो सही बात करते हैं कि हम लोग जो हैं इंग्लिश बोलते हैं अपना रोब जमाने के लिए, तबकाती निज़ाम जो है पैदा हो गया दरमियान में के अंदर, एक स्टेटस सिंबल बन गया वो सारी चीज़ें जो हैं। तो ये दिस इज़ नॉट, मैंने कोई
مور دین 50 کنٹریز وزٹ کی ہیں دنیا میں. میں نے دیکھا کہ جو ٹاپ لیول کے یہ ٹھیک ہے چند ممالک جو ہیں اپنا انگلش اسپیکنگ اپنی جگہ پہ، لیکن زیادہ وہ ممالک جو دنیا میں ترقی کی ہے وہ اپنی زبان کو فروغ دیتے ہیں. میں نے چائنا دیکھا، میں نے جیپنیز دیکھیں، میں نے جرمن دیکھیں، میں نے فرینچ دیکھیں. ان کی انگلش کوئی ہم سے مٹھی انگلش ہے، لیکن دے آر پراؤڈ آف دیئر اون نیشن. دیر از اے نیشنلزم. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے زبان پہ فخر کرنا چاہیے، اپنی زبان بولنی چاہیے، اسی میں آگے بڑھنا چاہیے. ایبسلیوٹلی. میں نے کوئی 10 سال پہلے ایک تھائی لینڈ میں ایک میٹنگ اٹینڈ کی، انٹرنیشنل میٹنگ. وہاں کا جب منسٹر آیا تو بڑا اس نے جولی موڈ میں کہا کہ سوری ہماری انگلش اچھی نہیں ہے، تو اپنا ہمیں آپ کو انٹرٹینمنٹ یہ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. آئی ایم سوری فار دیٹ کہ وی ڈونٹ کمیونیکیٹ گڈ ان انگلش. لیکن گڈ تھنگ اباؤٹ دس از کہ ہمارے پاس مائگریشن برین ڈرین کم ہے. زیادہ انگلش بولیں گے تو برین ڈرین جو ہے وہ بھی اس لیے تو اس ملک کی بدقسمتی ہے. اب سر ہم آتے ہیں، آپ ایک بڑے معتبر ادارے کی سربراہی کر رہے ہیں وائس چانسلر کی حیثیت سے. کیسا تجربہ رہا آپ کا ہری پور یونیورسٹی کے حوالے سے؟ یہ میرا بڑا رچ ایکسپیرینس ہے ہری پور یونیورسٹی جو ہے. بلکہ شاید عام لوگوں کو پتہ نہیں کہ میں وائس چانسلر کے لیے کبھی کسی اور یونیورسٹی کے لیے اپلائی نہیں کیا. میں نے صرف اور صرف ہری پور یونیورسٹی سلیکٹ کی، اور ہری پور یونیورسٹی اب میں 2-2.5 سال کے بعد میں کہتا ہوں کہ دیٹس واز دی رائٹ ڈیسیژن. اس میں اتنا پوٹینشیل تھا، ان ایکسپلورڈ پوٹینشیل تھا. اور اب جو 2-3 سال جو لوگ کمپیئر کرتے ہیں، اس کا جب ڈفرنس کمپیئر کرتے ہیں تو نو اٹ از ایوری ون کلیئر کہ یہ اگلے یونیورسٹی کی ڈائریکشن کیا ہے. میں 2-4 چیزیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو بتاؤں گا. جب میں 2-2.5 سال پہلے میں نے یونیورسٹی جوائن کی، دیر واز ہیوج چیلنجز ان یونیورسٹی آف ہری پور میں، جیسے کہ باقی اکثر یونیورسٹی ینگ یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں. 2/3 امپلائی، 2/3 امپلائی جو تھی دے ور آن کنٹریکٹ ایز اولڈ ایز 8 ایئرس. 2012 سے امپلائیز تھے، ان میں انریسٹ تھا. جو لوگ ریگولر تھے ان کی 8-10 سال سے پروموشنز پینڈنگ تھیں. امپلائیز آر فرسٹریٹڈ. اسٹاف یونین واز والیٹائل، مطلب ویری اپنا والیٹائل یونین کہ لوگ اپنا ہنگامے یہ وہ ساری چیزیں. دیر واز پارٹی پولرائزیشن، اپنا ایتھنک گروپ ادھر ادھر سارے بنے ہوئے تھے. دیر واز بجٹ ڈیفیسٹ، 30 ملین کا بجٹ ڈیفیسٹ تھا. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اب آپ کمپیئر کریں 2.5 سال کے اندر بجٹ ڈیفیسٹ از ریورسڈ. آج 40 ملین سرپلس ہے. ہم نے 11 ملین کی انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا. یہ فائنینشیل یونیورسٹی کی حالت ہے. اس وقت صرف 3 سینئر فیکلٹی تھی. یونیورسٹیز آر نون کہ ان کی فیکلٹی وٹ از دی کیلیبر آف دی فیکلٹی. آج 40 سے زیادہ سینئر فیکلٹی ہے. سینئر سے مطلب ایسوسیٹ اینڈ پروفیسر، ہائی لیول. اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ بڑی تیزی سے کوالٹی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اٹریکٹ کیے. اس وقت 2.5 سال پہلے 3200 اسٹوڈنٹ تھے، آج 7000 کے پاس ہمارے پاس مور دین 100% انکریز ان اسٹوڈنٹ ہوئی. اس وقت ہمارے پاس کوئی 18 ڈپارٹمنٹ تھے، آج کوئی 30 ڈپارٹمنٹ ہے. اس وقت 2 فیکلٹیز تھیں، آج 5 فیکلٹیز ہیں. اس وقت ہمارے پاس پی ایچ ڈی فیکلٹی جو ہے، مطلب فیکلٹی ہولڈنگ پی ایچ ڈی ڈگری اسمال. آن این ایوریج پاکستان میں 30% فیکلٹی ٹیچرز آر ہولڈنگ پی ایچ ڈی ڈگری. اس وقت یونیورسٹی آف ہری پور ینگ یونیورسٹی لیس دین 10 years old 70% فیکلٹی از ہولڈنگ پی ایچ ڈی ڈگری. دس از یونیک. یہ اور کسی جگہ پہ نہیں ہے. بہت بڑی کامیابی ہے. میرے لیے بھی حیران کن یہ سارے اعداد و شمار ہیں، کیونکہ جو سیاستدان جو بات کرتے ہیں ہری پور یونیورسٹی کے بارے میں وہ تو کوئی مختلف باتیں کرتے ہیں. ہاں وہ بہرحال یہ ہمارا میڈیا کہہ لیں یا ہم لوگ ان چیزوں کو پروجیکٹ نہیں کرتے، بلکہ ابھی یونین کی بات ہوئی. اب دیر از نو مور. دس از ون آف دی ریئر یونیورسٹی ان پاکستان جس میں اسٹاف یونین ڈز ناٹ ایگزسٹ. فیکلٹی کے مسائل جو سب نے ہم نے ریزالو کیے، ساری چیزیں ان کے حل کی، ان کو پیچھے نہیں پھرنا پڑتا. تو اب الیکشن ہی نہیں ہوا، کہتے فیکلٹی از نو مور انٹرسٹڈ ان یونین. یونین کا پریزیڈنٹ لاوارث ہو گئے. جب سارے مسائل حل ہو رہے ہیں، ان کو مستقل کیا جا رہا ہے پی ایچ ڈی کی طرح، یعنی کمال آپ نے خدمات. شکر اللہ تعالیٰ کا. ہم نے دن رات محنت کی، اور مجھے اندازہ تھا کہ ہمارے جو فیکلٹی ینگ فیکلٹی ان میں ٹیلنٹ ہے.
ان ٹیلنٹ کو میں نے باہر سے نہیں لایا، میرے اپنے گاؤں کا، دیش کا، کسی جگہ کو نہیں، میں نے یہیں کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائڈ کیا، ان کو رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب، دن رات کام کر رہے ہیں۔ جب ان کے مسائل حل ہوئے، ان کی پروموشنز ہوئیں، ان کی ریگولرائزیشن ہوئی، ساری چیزیں، اور جو باہر سے لوگ ہمیں انڈکٹ کیے ٹاپ، دس از دی اونلی یونیورسٹی ان پاکستان، ینگ یونیورسٹی، جس میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے۔ کوئی سال پہلے اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ایک گلوبل سائنٹسٹ کی اپنا لسٹ شامل کی، 2% آف پروڈکٹیو سائنٹسٹ آف دی ورلڈ، اس میں 5 سائنٹسٹ ہری پور یونیورسٹی کے شامل ہیں۔ اس ساری گفتگو کے بعد میرا دل تو نہیں مانتا کہ آپ سے ایک متنازع قسم کا سوال کیا جائے، اور جو آج کل اخباروں میں چھپ رہا ہے کچھ جابس کے حوالے سے، ملازمتوں کے حوالے سے، کیا یہ باتیں درست ہیں؟ میں تو بالکل کہوں گا کہ بالکل درست نہیں ہے، آئی ٹوٹلی ریجیکٹ اٹ۔ اور یہ جو ایلیگیشن ساری چیزیں ہیں، میں اس کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ اوپن ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی میڈیا بلا لے، جو بھی آدمی اس کے ایلیگیٹ کرتا ہے اس کو بلائیے، میرے سامنے بلائیے، آئی ایم ریڈی ٹو ڈیفینڈ اٹ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی از فاسٹسٹ گروئنگ ان پاکستان۔ 1 2 3 4 کام ہم نے ایسے کیے ہیں جو ادر یونیورسٹیز ول فالو۔ تو آئی ڈو ناٹ بلیو ان، لائک یو، آئی ڈونٹ بلیو ان فالوئنگ اے ٹرینڈ، آئی بلیو ان سیٹنگ ٹرینڈ فار ادرس ٹو فالو۔ لیکن حوصلہ شکنی تو ہوتی ہوگی؟ وہ تو نیچرل ہے، حوصلہ شکنی بالکل ہوتی ہے، کہ بجائے آپ کے کام کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ایسی لگا دی جائیں، وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن حوصلہ شکنی اس لیے نہیں ہوتی کہ میں جو کام کرتا ہوں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کی ذات کے لیے، اور وہ جانتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو وائس چانسلر بننے سے پہلے آتا تھا کہ وائس چانسلر بننے کے بعد آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے نا، میں تو، جو میری آپ ہسٹری پڑھ لیں تو میں ایک عام گاؤں سے پیدا ہوا، گاؤں میں تعلیم حاصل کی، لیکن ہر سٹیپ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ تو میری جو ساری زندگی کا مقصد ہے وہ ایک مشن ہے، کوئی فائنینشیل یا عزت یا اپنا شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی، وہ ایک مشن ہے۔ تو میں نے ہر سٹیپ پہ اپنا فیلڈ چینج کیا۔ آغا خان یونیورسٹی میں میں ٹاٹ کا اسکول پڑھا ہوا، آغا خان یونیورسٹی جو کہ ایک گلوبل لیول کی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ میں نے 30 سال پڑھایا۔ میں وہاں کا صرف اکیلا پروفیسر ہوں جس کی 11 سال میں 4 پروموشن ہوئیں۔ انسٹرکٹر پہ جوائن کیا، فل پروفیسر 11 سال میں ہو گیا، دیٹ از ریکارڈ۔ تو آئی ایم دی اونلی فیکلٹی آف دی آغا خان یونیورسٹی جس کو 3 سول ایوارڈ ملے، اکیلا وائس چانسلر ہوں سرونگ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 سول ایوارڈ دیے۔ ایک تو ستارہ امتیاز تھا، پھر ستارہ ہلال تھا، ایک اور بھی ایوارڈ، پرائڈ آف پرفارمنس، دیٹ واز ان 2000۔ اچھا، 2005 میں ستارہ امتیاز، اور اس سال 23 مارچ کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ہلال امتیاز دیا۔ تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ رحمت ہے۔ یہ بعض کا یہ جو پریشانیوں کی بات کہی نا، فرسٹریشن ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی اور طرف سے آپ کو نوازتا ہے صرف انکریج کرنے کے لیے۔ میں نے تو حالانکہ اس کے لیے کبھی اپلائی، مطلب محنت بھی کہ پیچھے بھی نہیں، چیز بھی نہیں کرتا کبھی۔ تو یہ اپنی طرف سے، قدرت کی طرف سے یہ ساری نوازشات ہوتی ہیں۔ بلا شبہ جی، آپ کی خدمات، اور آپ، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ ایک رول ماڈل ہیں، نہ صرف یہ کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے، جنہوں نے ہمارے صوبے کی ایک نئی یونیورسٹی کو جدید ترین یونیورسٹیوں میں، اور خاص طور پر ترقی یافتہ یونیورسٹیوں میں اس کا شمار اب ہونے لگا ہے۔ ہماری سر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور کسوٹی ڈیجیٹل کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آج پہلے وائس چانسلر ہیں جنہوں نے ہمارے اسٹوڈیوز میں آ کے ہم سے بات چیت کی۔ کسوٹی ڈیجیٹل کا پلیٹ فارم آپ کی یونیورسٹی کے لیے، آپ کے لیے ہمیشہ حاضر رہے گا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ مجھے موقع دیا۔ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ اس وزٹ میں بھی میں نے بہت کچھ سیکھا، آپ کے ٹیلنٹ کا مجھے پتہ چلا۔ اگر آپ کے پاس اجازت ہو تو 1 2 چیزیں جو میں نے کہی ہیں وہ رہ گئی ہیں، بے شک اس پہ۔ یونیورسٹی آف ہری پور از دی فرسٹ یونیورسٹی جس نے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں PhD شروع کی، ہائی امپلائبلٹی ان میڈیکل لیب ٹیکنالوجی۔ پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے جس نے اس میں PhD شروع کی۔ پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے جس نے ود ان کپل آف ایئرس پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں بیچلر ماسٹر PhD شروع کی، پروگرام شروع کیے۔ یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی ہے جس نے اسپورٹس سائنسز اینڈ ہیلتھ ایجوکیشن میں ڈگری شروع کی، بیچلر ڈگری شروع کی، MPhil شروع کی ود ان 6 منتھ، اور اگلے سپرنگ سیمسٹر میں PhD شروع کر رہے ہیں ان اسپورٹس سائنسز
اینڈ ہیلتھ ایجوکیشن. اور یہ وہ ادارہ ہے جو بھی پی ایچ ڈی کرے گا جاب از گارنٹیڈ اگلے 20 سال تک, کیونکہ ہر یونیورسٹیز کے اندر یہ شعبہ ابھی کھولنا ہے. دس یونیورسٹی از پائنیئر, 2-3 یونیورسٹیز کے اندر صرف ہے اس وقت. صرف پنجاب یونیورسٹی ہے پبلک سیکٹر میں جن کے پاس پی ایچ ڈی پروگرام. اس کے بعد دس از دی سیکنڈ یونیورسٹی جو پی ایچ ڈی پروگرام شروع کرے گی, اور اس میں ہائی ڈیمانڈ ہے. آگے ہم نے اپنے پبلک کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو ہیلدی ایکٹیویٹی میں انگیج کرنا, کیونکہ یونیورسٹیز کے اندر ایشوز ہیں, ڈرگ کے ایشوز ہیں, اسموکنگ کے ایشوز ہیں, اور بہت ساری چیزوں کے ایشوز ہیں. نیگیٹیوٹی ہے, اسٹریس ہے, پینک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ کو اس ڈائریکشن میں لے کے جانا, ان کو ہیلدی ایکٹیویٹی جو ہے اس میں انگیج کرنا. تو اس کے اندر سے دوسری یونیورسٹی نے ہم نے کاؤنسلنگ سینٹر جس میں سائیکولوجیکل کمپوننٹ جو ہے وہ بھی ہے. اس وقت ساری دنیا میں پرٹیکولر یہاں بھی اسٹریس اور اسٹریس ریلیٹڈ ڈیزیز جو ہیں, ٹینشن, پریشانیاں, بیماریاں یہ بڑھتی جا رہی ہیں. میرا ہیلتھ کا فیلڈ ہے, تو بہت ساری ہماری بیماریاں جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. یہ اگر پریشان ہے تو بہت ساری بیماریاں ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آن ون ہینڈ ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز شروع کر رہے ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم کاؤنسلنگ سینٹر جو ہے ہم نے کے پی کا پہلا کاؤنسلنگ سینٹر ہوگا جو کہ بہت ایک ہائی لیول کا. ہم نے اس کے لیے ہائی لیول ایکسپرٹ جو ہیں وہ بھی ہائر کر لیے ہیں. ابھی ہمیں ٹائم نہیں ملتا اپنی پروجیکشن کرنا, یہ ہماری ویکنس ہے. یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی ہے جس نے پریزنر اپنا ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ ہم نے, ہمارے پاس ایڈجسنٹ جیل ہے, ہائی پروفائل جیل. وہاں کے جو جیل ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ جیل کے بعد 5 سال 10 سال گزرنے کے بعد آدمی پہلے سے بڑا زیادہ کرمنل بن کے نکلتا ہے. باقی دنیا میں کیا ہوتا کہ ایک اچھا سٹیزن بن کے نکلتے ہیں. تو وہ کمپوننٹ جو ہے ہم نے اس کے ساتھ اپنا شروع کر رہے ہیں, کیونکہ ویلفیئر فنڈ کیا. اس کے بعد ان کو ایجوکیشن, ان کی ٹریننگ, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ, کریکٹر بلڈنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سوشل ورک اپنے اسٹوڈنٹ کو وہاں انگیج کریں گے. وائس چانسلر کے طور پہ 3 سال کا عرصہ تو پھر بہت ہی کم ہوتا ہے. اگر آپ کو مزید موقع ملتا ہے تو کمال ہو جائے گا. لیکن اب جو ہم یہ سن رہے ہیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کے لیے کسی تحفے سے, کسی انعام سے کم نہیں. بہت بہت شکریہ, میرے لیے بہت آنر ہے آپ نے مجھے موقع دیا. انشاءاللہ تو یہ آپ سے رابطہ رہے گا. لیکن میری اس معاملے میں تھنکنگ ہے کہ لینتھ آف سروس از ناٹ امپورٹنٹ. جتنا آپ کے پاس ٹینیور ہے اس کو آپ افیکٹولی یوز کریں تو دین دیر از نو لمٹ. اگر میں اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں پڑ جاتا تو شاید میں یہ کام نہ کر پاتا. بہت شکریہ.